अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं फ़ातिमा शेख इदराक के प्लेटफॉर्म से आप सबका खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था क़याम पाकिस्तान के मनाज़िर का कि किन मुश्किलात से गुज़र कर और किन कुर्बानियों का सामना कर कर हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे मुसलमान रहनुमाओं ने हमारे लिए पाकिस्तान को हासिल किया और बतौर इमानत हमें सौंपा, और हमने किस जद्दोजहद से गुजरकर आज़ादी हासिल की। मिंटो का मशहूर मक़ौला है, जब गुलाम थे तो आज़ादी का ख्वाब देखते थे, जब आज़ाद होंगे तो फिर कौन सा ख्वाब देखेंगे। आज की वीडियो में हम उन्हीं ख्वाब के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान को स्टेबल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, दिल से एक शेर निकलता है जो इस तमाम मंजर की मंजरकशी करता है। एक शायर हैं मेराज फैज़ाबादी, क्या खूब कह गए। यूं मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, यूं मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, जैसे बेहिस्साब कोई दूसरी शादी के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम ये बात करें ना कि मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हुआ क़याम पाकिस्तान के वक्त, वो ढाने वाले सिर्फ हिंदू और सिख थे, तो माजरत के साथ हम गलती पर हैं। कुछ जख्म अपनों के लगाए हुए थे, कुछ मुसलमान जो ईमान की दौलत से खाली थे इस मौके के फ़ायदा उठाते रहे। खैर, पंजाब और बंगाल से लाखों मुसलमानों ने हिजरत की, और जब वो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उनके हालात बहुत बुरे थे। कोई ट्रेनों में बैठ के आ रहा है तो कोई ट्रेन की छतों पर बैठ के आ रहा है, कोई बैलगाड़ियों पर आ रहा है, अपना माल असबाब दौलत सब कुछ वो बेच कर आ रहे थे। जिनकी बिक सकी बेच दी, जिनकी ना बिक सकी वो बेचारे लुटे पुटे हालात में सिर्फ़ और सिर्फ इस पाक सरजमीन पर बसने की खातिर तशरीफ़ ला रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कायदे आज़म ही मुसलमानों के अजीम रहनुमा हैं। वही उनकी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, उनकी नस्लों को बेहतरीन नस्ल बना सकते हैं। कायदे आज़म की कायदाना सलाहियतों से मुसलमान बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। बेशक कायदे आज़म अंग्रेज़ी ज़बान में तकारीर किया करते थे, लेकिन मुसलमान अंग्रेज़ी समझने से कासिर थे। लेकिन इसके बावजूद कायदे आज़म के हर जुमले पर, उनकी हर बात पर लब्बैक कहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये हमारा कायदा है, ये हमारे साथ मुखलिस है, और यह कायदे आज़म की मुखलिसाना कोशिशें ही हैं कि आज आप, मैं और हम सब इस वतन में सुख का सांस ले रहे हैं। अरे जाइए जाके देखिए कश्मीर को, जो अभी तक आज़ाद नहीं। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो मुसलमानों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल थी मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरियात, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई वसाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बस था तो एक जज्बा था, एक अज़म था। जज्बे जवान थे, ज़ोरो शोर पर थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पुख्ता यकीन था, जिसने मुसलमानों की मदद की, और मुसलमानों की ढाल भी यही यकीन बना। बुनियादी ज़रूरियात मुसलमानों को मुहैया की जाने लगी, रोटी, कपड़ा, मकान। पाकिस्तान मुआशरती एतबार से भी कमज़ोर था, सियासी एतबार से भी कमज़ोर था, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सलामती का मसला था। क्योंकि अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है ना, तो आप थोड़ा गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सलामती का मसला है, जब जान नहीं तो फिर जहान किस बात का।
خیر، ان تمام صورتحال کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے سنبھالا۔ مسلمانوں کے لیے، مہاجرین کے لیے کیمپس لگائے گئے، انہیں کیمپوں میں رکھا گیا، انہیں ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کی جانے لگی۔ اس وقت پاکستان کے پاس نہ تو کوئی وسائل تھے، نہ کوئی عمارتیں تھیں، نہ کوئی سیاسی لٹریچر کا کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، کیونکہ جتنے کارخانے تھے، زراعت تھی، فیکٹریاں تھیں، مشینری تھی، سب کے سب ہندوؤں کے پاس تھی، کیونکہ وہ ان کی سرزمین پر تھی۔ اور ہمارے پاس کوئی پڑھا لکھا سرکاری افسر بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں انگریزی سیکھنے سے انکار کر کے رکھا تھا۔ لیکن پھر بھی ان تمام حالات کو سمیٹا گیا۔ اسلحے کے تقریباً 11 کارخانے تھے جو ہندوستان میں تھے اور وہ ہندوؤں کے حصے میں آئے۔ دولت کے معاملے میں بھی ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ شدید قسم کی ناانصافی کی۔ اسلحوں کی اور فوج کی تقسیم کی ذمہ داری چیف مارشل آرٹلنگ کی تھی، جو چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنے فرائض کو سر انجام دے۔ مگر جواہر لال نہرو نے شور مچانا شروع کر دیا کہ چیف مارشل جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ وہ ناانصافی نہیں کر رہا تھا، لیکن ہندوؤں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنی جلدی فوج اور اسلحہ مہیا نہ کیا جائے تاکہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں، کیونکہ منصفانہ تقسیم بھی ہندوؤں کو قابل قبول نہ تھی۔ چنانچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے چیف مارشل کو واپس بلا لیا اور پھر حالات بتدریج خراب ہوتے چلے گئے۔ بہرحال پاکستان نے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ یہاں پر ایک قابل غور اور قابل ذکر بات ہے جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں کہ پاکستان کو جس ملک نے سب سے پہلے ماننے سے انکار کیا تھا، جو پاکستان کے وجود کو تسلیم جس نے نہیں کیا تھا، وہ تھا ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ بہرحال ان تمام تر کوششوں اور مشقتوں کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو ابھی کسی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہی تھا کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ کشمیر ان 560 ریاستوں میں سے وہ ریاست ہے جس کا الحاق استصواب رائے سے ہونا تھا کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا پھر بھارت کے ساتھ، مگر کشمیر کا راجا ہندو تھا، ہری سنگھ۔ کشمیریوں کی اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستانی قبائل کشمیریوں کی مدد کو جا پہنچے۔ جب قبائلی پاکستانی اور مجاہدین مل کر سری نگر پہنچے تو وہاں سے ہری سنگھ فرار ہو کر دلی جا چکا، اور دلی جا کر اس نے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کشمیر کے الحاق کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت نے اپنی پوری فوج جو ہے کشمیر میں داخل کر دی اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کشمیری مجاہدین کو قتل کیا جانے لگا، جو علم جہاد بلند کرتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں بھارت نے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے واضح احکامات کے باوجود پاک فوج کے جرنیل جو کہ برطانوی جرنیل تھے، انہوں نے فوج کو کشمیر میں جانے نہیں دیا۔ البتہ جب بھارت مکمل طور پر قابض ہو گیا کشمیر پر، پھر جرنیل کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ فوج کو کشمیر میں داخل کرتا۔ اس کے باوجود
مسلمان مجاہدین نے اپنا علم جہاد بلند رکھا اور بھارت کے قبضے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں کو آزاد کروا لیا گیا۔ جب بھارت کو شکست نظر آئی تو بھارت اپنی ہار کے ڈر سے اس مسئلے کو یعنی کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ قرار پایا کہ کشمیر کے الحاق کا فیصلہ استصواب رائے سے کیا جائے گا، یعنی کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک غیر منصفانہ بات یہ کی گئی کہ پاکستان سے کہا گیا اپنی فوج کشمیر سے واپس لو، جبکہ بنتا یہ تھا کہ بھارت سے کہا جاتا کہ اپنی فوج کو کشمیر سے واپس لے جاؤ۔ قائد اعظم نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان نے اس فیصلے کو مان کر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور پاکستان کی فوج کو کشمیر سے واپس بلا لیا۔ یہاں پاکستان اب اتنی نازک صورتحال میں تھا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح شدید بیمار پڑ گئے اور انہیں شدید بیماری کے عالم میں زیارت سے کراچی لایا گیا۔ اس عظیم رہنما کی عظمت کو لاکھوں سلام، جس نے اپنی بیماری کے باوجود وطن عزیز کی فکر کی، اپنے فرائض کو بحیثیت گورنر جنرل سر انجام دیتے رہے۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کے لیے ہر وقت ایک عظیم رہنما کے طور پر ثابت ہوتے رہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، انہیں فکر تھی تو صرف پاکستان کی اور پاکستانیوں کی۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ جو ایمبولینس قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو لینے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہ آئی وہ بغیر طبی عملے کے تھی اور ایک ناکارہ ایمبولینس تھی جو کہ راستے میں ہی خراب ہو گئی اور 1 گھنٹے کے دورانیے کے بعد جا کر دوسری ایمبولینس لائی گئی۔ اس اثنا میں قائد اعظم کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح جو ہمشیرہ بانی پاکستان وہ قائد اعظم کو پنکھا جھلتی رہی۔ قائد اعظم کے آخری وقت میں ان کے ساتھ 2 لوگ موجود تھے، ایک محترمہ فاطمہ جناح اور ایک ان کے ذاتی معالج۔ اور اپنے آخری وقت میں قائد اعظم کی زبان پر صرف 2 الفاظ تھے، اللہ، پاکستان۔ 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا اور ان کے جنازے میں 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اور خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ یہاں قائد اعظم نے وفات پائی اور وہاں حکومتی ایوانوں میں سازشیں پنپنے لگیں۔ کچھ سیاسی لیڈر بھی کانوں کے کچے تھے اور کچھ اپنے بھی غدار تھے۔ اب ان ساری صورتحال کو جو بندہ سمیٹ سکتا تھا، جو بندہ احسن طریقے سے سنبھال سکتا تھا، وہ تھے قائد ملت وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان۔ پر افسوس کہ چند غداروں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ قائد ملت پاکستان کی سرگرمیوں میں حصہ لے۔
لیکن پھر بھی قائد ملت لیاقت علی خان نے اپنا کام احسن طریقے سے انجام دیا اور پاکستان کے تمام ضروری فیصلے کرنے لگے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کل مختار پاکستان اور وہ ہر ممکن فیصلہ کرتے جس سے پاکستان کی بہتری تھی۔ 16 اکتوبر 1951 کو مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت کو ایک سعید اکبر نامی شخص نے گولی مار دی۔ گولی قائد ملت کے سینے کے آر پار ہو گئی اور وہ اس گولی کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اپنے آخری وقت میں لیاقت علی خان کی زبان پر بس یہی جملہ تھا، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور اس پر ظلم یہ کہ موقع کا چشمدید گواہ وہاں موجود ہے، سعید اکبر۔ اسے گرفتار کر کے معاملے کی تفتیش کرنے کی بجائے پولیس نے اس کو بھی انکاؤنٹر کر دیا، اسے بھی اسی وقت مار دیا گیا، سارے ثبوت مٹا دیے گئے۔ اور یہ سازش کس کی تھی یہ آج تک بے نقاب نہیں ہو سکی، اور عدالت نے بھی اس معاملے کی فائل کو یہ کہہ کر کے گم ہو گئی ہے فیصلہ کرنے سے منع کر دیا۔ جب ہم اپنے مخلص لیڈروں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں گے تو کون سنبھالے گا ہماری ڈور؟ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد پاکستان کے حالات مزید بگڑتے گئے، یہاں تک کہ دشمن کو موقع مل گیا پاکستان کی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کا۔ 6 ستمبر 1965 بھارت نے فجر کی اذان سے پہلے پاکستان پر لاہور کے ذریعے حملہ کر دیا۔ اسے لگا تھا کہ پاکستانی غفلت کی نیند سوئے ہیں، ارے پاکستان تو زندہ قوم ہے۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان تو خواب خرگوش سو رہے ہوں گے، پر وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے۔ ہمارے مجاہدین نے، ہماری پاک فوج نے بھارت کا مقابلہ کیا۔ جذبے کو ابھارنے کے لیے صدر ایوب خان نے ریڈیو پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عزیز وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بھارت کے جرنیل نے یہ برک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور کے مل خانوں میں بیٹھ کر شراب نوشی کریں گے اور عیاشیوں کی محفلیں سجائیں گے، مگر ہماری پاک فوج نے اس کے عزائم کو ناکام کر دیا اور بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ ہمارے بہادر فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کر کر اپنے وطن پر شہید ہو کر اپنے وطن کی حفاظت کی۔
मेजर अजीज भट्टी शहीद, इसी जंग में शहीद। तुम्ही से ए मुजाहिदो जहान का सबात है, तुम्ही से ए मुजाहिदो जहान का सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। MM आलम ने भारत के 5 त्यारे बैक वक्त गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और भी बहुत से फौजी जवान इसी जंग में शहीद हुए। भारत को अपने टैंकों पर बड़ा नाज था और वो अपनी तोपों का मुंह पाकिस्तान की तरफ करके गोले पे गोले बरसा रहा था, मगर पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने उसके टैंकों को उसी के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान की खातिर हमारे फौजियों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत जंगें लड़ी हैं। पर आज हम क्या करते हैं? जश्न आजादी मनाते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, बाजे लिए फूंफा करते हैं। क्या बाजे बजाए गए थे? अरे आजादी के वक्त मुसलमानों के सर काट दिए गए और तुम लोग यहाँ बाजे बजाते हो। जिस परचम को जमीन पर गिरने नहीं दिया, हमारी फौज ने उस परचम की झंडियां बनाकर पैरों तले लोनते हो। उस परचम की झंडियां बनाकर पैरों तले रोनते हो। ये तुम्हारी आजादी, ये वतन से मोहब्बत। क्या वतन की मोहब्बत सिर्फ दिखावे तक महदूद है? चौदह अगस्त को घर में झंडियां सजा लेते हो, लेकिन अपने घर का कूड़ा निकालकर सड़क पर फेंकते हो। खैर, जंगों का सिलसिला अभी जारी और सारी ही था कि 1971 में एक और जंग लड़ी गई। 65 की जंग में तो पाकिस्तान को फतह हुई, लेकिन 1971 की जंग भारत के हाथ गई, क्योंकि अपनों की गद्दारी पाकिस्तान को ले डूबी और पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान का बांग्लादेश के नाम से आज दुनिया में जाना जाता है। और ये पाकिस्तान की सबसे बुरी शिकस्त थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज भी कभी मसला कश्मीर को लेकर बहस चल रही होती है, कभी सरहदों पर तनाव रहता है। हम अपने घरों में बैठे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी सरहदों पे क्या हो रहा है। हमारे बहादुर फौजी कई दिन तक अपने घर नहीं जाते। हमारी खातिर, हमारी सलामती की खातिर हमारी सरहदों पर पहरे देते हैं और हर लिहाज से दिफा करते हैं पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ फौज की ही है? क्या पाकिस्तान सिर्फ फौज का है? दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबानों में झांकना सीखिए। कायदे आजम ने हमें पैगाम दिया था, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। कहाँ है ईमान? किधर है इत्तेहाद? कहाँ गई तंजीम? आज हमारे सरकारी दफ्तरों में लिखा तो होता है ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। कायदे आज़म का फरमान, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। सरकारी दफातर में कायदे आज़म की तस्वीर को बुलंद मुकाम पर लगाया जाता है। क्या फायदा? कायद की तस्वीर को बुलंद मुकाम पर लगाने का क्या फायदा जब उसके नीचे रिश्वत लेनी है?
قائد اعظم کی تصویر کو ہر جگہ لگایا جاتا ہے، عدالتوں میں لگایا جاتا ہے۔ ارے اس عدالت میں جہاں مصنف کا قلم بک جاتا ہے وہاں پہ بھی قائد اعظم کی تصویر۔ کیا یہ قائد کا پاکستان ہے؟ جہاں غریبوں کے لیے قانون کچھ اور، امیروں کے لیے کچھ اور۔ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ کیا ہم اب بھی کہیں گے کہ ہم ایمان، اتحاد اور تنظیم کی پیروی کرتے ہیں؟ پاکستان کو بگاڑنے والا کوئی اور نہیں، ہم خود۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیتے، اپنے وطن کو نہیں بچا سکتے۔ ہم آزاد تو ہیں، آزادی کی سانس تو لے رہے ہیں، پر ہر ایک سانس سے مہک آتی ہے مغربی تہذیب کی۔ آج ہم مغربی تہذیب کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ارے مشرق، شاعر مشرق کا خواب تھا پاکستان، جس کو مغربی تہذیب کی نظر کر رہے ہیں۔ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ بھول گئے اقبال کا پیغام؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت سے۔ بگڑا، حالات سنوارے جا سکتے ہیں، ملک بچایا جا سکتا ہے۔ ہم اب بھی اپنے وطن کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے وطن کو پاک سرزمین بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی برائیاں، اپنے ارد گرد کی برائیاں، معاشرتی برائیوں کو ختم کر کے اپنے وطن عزیز کو عزت بخش سکتے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے وطن میں واقعی اسلام کا قانون لا کر اپنے ملک کی عظمت کو بلند کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان واقعی ہی اسلام کا قلعہ تھا، جسے قائد اعظم نے اسلام کا قلعہ کہا تھا، ہم حقیقی معنی میں اسے اسلام کا قلعہ بنا سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنوں کی اصلاح کرنے کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی، اپنے ملک کی اصلاح کرنے کی۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم، اس کو اپنا لیں۔ اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو اسلام رہے گا، نہ جمہوریت رہے گی، اور معذرت کے ساتھ شاید پاکستان بھی نہ رہے۔ پاکستان کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کے اوپر ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اور میں، ہم سب مل کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں گے۔ اپنی بات کا اختتام کروں گی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب اس مٹی کی زرخیزی ہمارے اوپر منحصر کرتی ہے، آپ پر منحصر کرتی ہے، مجھ پر کرتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اپنے وطن عزیز کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہیں گے، اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہر پل دعا گو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں پاکستان کی سلامتی کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔